बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तुलबा आप खैरियत से होंगे। जमात दहम और जमात नहम के सिलसिले का जो एसएलओएस का फेडरल बोर्ड की तरफ से उर्दू का नया मॉडल पेपर आया है, उसमें जमात नहम का मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह कर चुकी हूँ, उसके बारे में रिव्यू दे चुकी हूँ। आज मैं जमात दहम का रिव्यू दूंगी कि उसमें क्या चीज़ें तब्दीलियाँ आई हैं, उसको आपने किस तरह करना है। एमसीक्यूज़ भी साथ साथ बताऊंगी, साथ साथ क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरह लिए गए हैं और आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एक और अहम बात तमाम उस्ताद को भी बताऊंगी कि मैंने एंड में आखिर में पेपर भी थोड़े से पैटर्न दे दिए कि मैंने आप लोगों ने बच्चों के प्रैक्टिस के लिए किस तरह पेपर जो है ना वो बनाना है, ताकि थोड़े से नंबरों के साथ बच्चे आसानी के साथ जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकें। और उस पेपर्स के प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत जल्द टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर्स हैं वो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर, आप पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने में आप आसानी से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। या पूरी वीडियो को अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, तो इंशाल्लाह ताला उस्ताद के लिए भी बेहतर होगा और तुलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों वो है मुसद्दस कहलाती है, मुसद्दस। नंबर 2, ऐसी नज़म जिसमें वाक़या करबला को मौजू बनाया गया हो वो मरसिया कहलाती है। नंबर 3 है, किस सफ़े सुखन का शेर अब अलग मौजू का होता है या अलग मौजू का हामिल है, वो है गज़ल में। गज़ल में हर शेर अलहदा मानी रखता है, याद रखिएगा। बर्फ़ की तरह ठंडा पानी, ये तशबिया है, क्योंकि इसमें तरह की इमानत के लफ्ज़ इस्तेमाल है, तो तशबिया के हरूफ की निशानी है। कि शेर की आमद है, रन काँप रहा है, ये हज़रत अब्बास के बारे में शायर है, उनको शेर कहा गया, तो ये इस्तारा लिया गया हज़रत अब्बास यानी बहादुर इंसान के लिए। अली बहादुर में अली जो है ना वो मुब्तदा है। हमीद ने ख़त लिखा, इसमें लिखा जो है वो फ़ेल है। अगला है मखमस, ऐसी नज़म कहते हैं जिसमें 5 मिसरे हों, 5 शेर हों, वो मखमस कहलाती है, 5 मिसरे हों। नेक्स्ट है जुमला मोतरज़ा के निशान करें, जो जुमले के दरमियान में ब्रैकेट में अल्फाज अगर लिखे हों तो हमेशा जुमला मोतरज़ा की निशानी है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन है, ये तकनीकी बयान है, टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हर बंदा इसको नहीं समझ सकता, तो अदबी बयान पाँचों को पाँचों आपकी एक मिसालों के साथ आपको आने चाहिए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, इसमें हुआ और दवा हम काफ़िया अल्फाज हैं, काफ़िया अल्फाज। अशार में काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। और आखिरी है, मुश्तरका खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबिया कहलाता है। प्यारे बच्चों, मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज़ मैंने बना के तकरीबन अपलोड कर रही हूँ। आप उनमें से उस्ताद भी देख सकते हैं और बच्चे भी दे सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को। इंशाल्लाह ताला कोशिश मैंने की है क्लास 10th के भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। क्लास 9th के एमसीक्यूज़ ही क्लास 10th में इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे के सारे वही। इसके अलावा क्लास 10th की जो एक्स्ट्रा ग्रामर है उसके एमसीक्यूज़ भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। याद रखिएगा, क्लास 9th के मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक एमसीक्यूज़ की, उसके कवायद में से मज़ीद पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। इसके साथ जो ही वो ख़त्म होंगे क्लास 10th के जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं जो उनके कवायद में शामिल होते हैं वो भी मैं बहुत जल्द ऐड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कोशिश की है कि हर तरीके से, हर तरह से एमसीक्यूज़ का बना के आपको बता दूँ, ताकि आप सब बच्चों को आसानी हो जाए और असातिज़ा के लिए भी आसानी हो कि वो वहाँ से एमसीक्यूज़ दे के अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपके बोर्ड में आया, फेडरल बोर्ड में, वो एक सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाव लिया गया है। ये तकरीबन आपकी बुक से ज़्यादा सिलेबस लिया गया है, लेकिन अब क्योंकि अब आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के सवालों के जवाब बेटा आपको निकालने हैं, तो याद रखिएगा और साथ साथ भी सुन लें, बच्चों को पैराग्राफ से सवाल निकालने की मशक कराएं। साथ साथ ऊपर ये लिखा है कि सब चीज़ें आपने अपने अल्फाज में लिखनी है। ये नहीं कि पहली लाइन में आंसर है तो उठा के पूरी पहली लाइन लिख दी, तीसरी लाइन में आंसर है तो पूरा जवाब उठा के उस तरह नहीं, उसको समझ के अपने लफ्ज़ों में लिखिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, आपने पैराग्राफ या इबारत से जो जवाब निकालने वो अपने लफ्ज़ों में लिखना, याद रखिएगा।
اس میں بہت سے سوال کے جوابات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ پہلے کا جواب بھی وہی لگے گا، دوسرے کا بھی وہی، تیسرے کا بھی. اب یہ آپ کی سمجھ اور پریکٹس کے بعد آپ کو تھوڑا سا حاصل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آگے میں پیپر بھی دکھا رہی ہوں آپ کو، میں نے جو بنائے ہیں، اور بہت جلد آپ کے ٹیسٹ سیریز بھی اپلوڈ کر دوں گی جس سے آپ پریکٹس آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. اس میں سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا ایک سوال دوسرے سوال سے ملتا جلتا ہے، اس لیے آپ نے ایک لفظ پک کر کے اس کو اپنے لفظوں میں ایکسپلین کریں گے سمجھ کے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جواب نکالنے میں آسان ہو جائے. خلاصہ لکھنا ہے تو 1/3، اگر کتنی لائنیں آپ کی 1 2 3 4 5 6 لائنیں تو آپ کی 2 لائنوں کا خلاصہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مرکزی خیال ہے، مرکزی خیال یاد رکھیے گا پیراگراف میں نہیں دیا ہوتا، وہ مین آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ غریب انسان کی حالت کیسے بیان کی گئی ہے. وہ ایک اگر کسی جگہ دوسری بندہ اس کا اگر فرض کریں اس پیراگراف کا مرکزی خیال آتا ہے تو یہ لکھنا چاہیے کہ ایک غریب انسان جب اپنے گھر سے اٹھ کے شاید دوسرے شہر جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو بچے بھی دیے ہوتے ہیں، تو اس کو روزی کمانے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کی مدد کر دینی چاہیے، اور اس کے حلیے اور اس چیز پہ اس کو غور جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اصل میں وہ کیا چیز ہے اور دیکھنے میں وہ کیا چیز ہے. اس طرح کا ملا کے آپ جو ہے نا وہ آپ اس کا مرکزی خیال لکھیں گے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے بندہ. اس کے ساتھ اگلا بے حصہ شعر یاد رکھیے گا. بے حصہ میں آپ کے نظم اور غزل میں سے ملا کے 3 اشعار نظموں میں سے اور 2 اشعار غزلوں میں سے اٹھائے گئے ہیں، اور کچھ اشعار انسین بھی ہیں، یعنی دوسری کتاب سے بھی لیے گئے. اس لیے شعر کے اندر سے آپ نے سوال بنانا. ہو سکتا ہے ایک مصرے میں سوال ہو، دوسرے مصرے میں جواب ہو، اور ہو سکتا ہے ایک ہی مصرے میں سوال ہو اور ایک ہی مصرے میں جواب ہو. یاد رکھیے گا اس کو آپ نے سمجھ کے کرنا. اساتذہ کے لیے بھی ہے کہ ایسے بہت سے شعر بنائیں اور اسی شعر کے سامنے سے سوال نکالیں، اور بچے اس شعر کو دیکھتے ہی جواب خود اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. بیٹا یاد رکھیے گا شعر کے اندر ہی جواب موجود ہے، سامنے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں. ہو سکتا ہے پہلے مصرے میں ہی جواب مل جائے، سوال بھی اسی سے ہو، اور ہو سکتا ہے سوال پہلے سے اور جواب دوسرے میں ہو. تو اس کے لیے آپ کو کم از کم کہانی اور ایسی چیزیں پڑھنی چاہیے جس سے آپ کو اردو میں جو ہے نا وہ لکھنے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور وہ وقت نہیں رہا کہ انگلش سٹوریز پڑھتے رہیں، اردو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اگر آپ نے میٹرک اچھی طرح کرنی ہے. تو اوپر والے سوال کا بتا دوں کہ کمپریہنشن کے لیے آپ تک تمام جتنے بھی اسباق ہیں کلاس 10th کے، اس میں آپ نے سب کے سب جو ہے نا تشریح اچھی طرح یاد کرنے لیں. جتنے بھی جملے سب کے آسان الفاظ میں تشریح اچھی طرح یاد کروں کو آپ کو جو ہے نا وہاں پہ سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیراگراف کے اندر سے آپ نے سوال نکالنے ہیں. اگلی ہے آپ نے جو سوال جواب، یہ آپ نظم اور غزل میں سے سوال جواب ہیں، یہ آپ نے نظم اور غزل کے سوال جواب یاد کرنے. اسباق کے سوال جواب یاد نہیں کرنے اسباق کے، صرف نظم اور غزل کے سوال جواب یاد کرنے ہیں. اس کے بعد ہر شعر کا مفہوم یاد کیجیے گا تاکہ آپ چھوٹے سے چھوٹا سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکیں. یاد رکھیے گا اسباق کے سوال جواب نہیں کرنے، وہ پیراگراف میں سے ہی سوال نکالنے ہوں گے. لیکن نظم اور غزل کے تمام سوال جواب یاد کریں گے، ساتھ ساتھ ہر شعر کا مفہوم سمجھ کے یاد کریں گے تاکہ اسی میں سے کوئی سوال بن کر آئے شعر کے اندر سے، تو آپ تشریح بھی یاد کریں گے اور مفہوم بھی یاد کریں گے تاکہ آپ جواب دینے کے قابل ہو سکیں. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسباق میں سے کوئی سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس کی پریکٹس کریں کہ جب سوالات کیسے اس میں سے جوابات نکالتے ہیں. لیکن نظم اور غزل کی تمام تشریحات، تمام سوال جواب آپ کو یاد کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اور مفہوم بھی کوشش کیجیے گا یاد کرنے کا تاکہ اگر اسی میں سے سوال بن کے آتے تو آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں. امید ہے آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پریکٹس کے جو ہے نا وہ اس طرح کے کوشچن آنسر پیراگراف سے نکالنے کے میں اپلوڈ کر دوں گی. شعروں میں سے بھی کوشش کروں گی کچھ سوال بنات کے پیٹرن کے طور پر آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کی مشق کر سکیں. ایک دفعہ پھر بتاتے چلو، آپ لوگوں نے اسباق کے سوال جواب نہیں یاد کرنے، اپنی اردو بہتر کرنے کے لیے 1 2 کتابیں اور پڑھیے تاکہ آپ اس کو حل کر سکیں. اب یہ اوپر سب سے سوال جواب نکالے گئے ہیں، یہ اسی شعر کے. اس کے بعد حصہ قواعد. حصہ قواعد میں آپ نے کلاس 10th بات غور سے سنیے گا، آپ نے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو سمجھ کے یاد کرنا ہے. کم از کم جو آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کے ہر شعر کو دیکھیں اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. ایک تو آپ کی صنعتیں بہت استعمال ہوئی ہیں، صنعت کی ڈیفینیشن یاد کریں. پھر دیکھیں کہ تضاد کیا ہوتی ہے، صنعت تکرار کیا ہوتی ہے، صنعت مرات العروض النظیر کیا ہوتی ہے، تلمی کیا ہوتی ہے، صنعت
صنعت تجنیس کیا ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ کو کوئی بھی سوال آئے گا، چاہے وہ MCQs میں اور چاہے آپ کو قواعد میں، تو آپ وہاں سے پتہ چل جائے گا جملہ یا شعر اس میں کیا سی صنعت استعمال کی گئی. اس کے بعد آپ کی سب کی کلاس 10 آپ کی ساری 9th والی گرامر ساری شامل ہے. وہ آپ کو A to Z آپ کو اچھی طرح ان کی ڈیفینیشن ود ایگزامپل یاد ہونی چاہیے، اور ان پہ دونوں میں فرق بھی یاد ہونا چاہیے. جیسے ردیف اور قافیہ میں کیا فرق ہے، مطلع اور مقطع میں کیا فرق ہے، استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے، ادبی بیان اور صافتی بیان میں کیا فرق ہے. تو ان کی ڈیفینیشن ایگزامپل یاد ہوگی تو درمیان میں لائن بنا کے ایک سائڈ پہ 1 لکھیں گے، دوسرے سائڈ پہ 2 لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے قواعد کیسا ہو گیا. اگلا ہے آپ کے دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنی. یہ بھی آسان الفاظ میں کسی جگہ سے پیراگراف ہو سکتا ہے. آپ اپنی بک اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کو ایک پیراگراف تو امید ہے ضرور آ جائے گا، تو آپ کو یہ کور ہو جائے گا. ورنہ آپ نے دیے گئے پیراگراف کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح کرنا ہے. اس کے بعد نظم اور غزل کے اشعار ہیں. نظموں میں وہ چاہے 3 اشعار دے سکتے ہیں، بورڈ والوں نے کہا ہے، چاہے وہ 2 اشعار دے سکتے ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن غزلوں میں صرف 2 اشعار ہوں گے، جن میں سے ان میں سے جو ہے نا ایک شعر کرنا ہوگا غزلوں میں سے. تو اس لیے وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے آپ تمام تشریحیں یاد کریں. لیکن نظم میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے ہر نظم ہر غزل کی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. پہلے ہو سکتا تھا 3 میں سے 4 میں غزلوں میں سے ایک چھوڑ دیتے تھے، اب نہیں ہے بیٹا آپ کے پاس چوائس. آپ نے ساری غزلیں اچھی طرح کرنی اور ان کے مفہوم بھی کرنے ہیں. نظمیں بھی اچھی طرح کرنی ہے، ان کے مفہوم بھی کرنے ہیں، تاکہ کوئی سوال کوئی شعر آ سکے آپ آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں. یاد رکھیے گا. اوپر والا پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ کے اسباق میں سے جو پیراگراف آئے گا وہ ان سین ہے. چاہے تو آپ کی بک میں سے دیں، چاہے تو KPK یا پشاور بورڈ سے دیں، وہ بورڈ والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے اپنی بک کم از کم پہلے پیج مرزا محمد صحیح سے لے کر خطوط رشیدی تک اچھی طرح کرنا تھا. اگر اس میں سے کوئی پیراگراف آ گئے تو آپ کے نمبر نہ کٹیں. بات سمجھ آئی؟ اساتذہ کا بھی اسی طرح ہے کہ آپ ڈفرینٹ اسباق میں سے 3 4 لائنوں کے سینٹینسز لیں اور بچوں کو پریکٹس کرائیں کہ اس کا آسان الفاظ میں تشریح کریں. اس طرح نظموں کے غزلوں کے اشعار لیں اور اس میں سے بھی پریکٹس کرائیں اور اس کو آسان الفاظ میں لکھیں. اس صفحے میں موجود میں دوبارہ چیزیں بتا دیتی ہوں جو قواعد دیے ہوئے ہیں. قواعد ہمیشہ آپ کی ڈفرینشیٹ کے فارم میں آئیں گے، ایک دوسرے میں فرق معلوم کرنے کا. اس کے بعد جملوں کی پہچان کہ شعر میں کیا صنعت استعمال ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ایگزامپل دے کے کہ یہ استعارہ کی پہچان ہے، تشبیہ کی پہچان ہے، اس کے ارکان، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ساری کی ساری یاد کرنی ہے. 10th کے MCQs انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی. اس میں سے ڈیفینیشن بھی آپ MCQs میں سے یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے. پیراگراف آپ کا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے آپ کی بک سے آئے، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اس طرح نظمیں اور غزلوں میں سے ضرور نہیں ہے بیٹا کہ دونوں کے دونوں اشعار آپ کی بک میں سے ہو. وہ پنجاب ٹیکسٹ بک سے بھی ہو سکتا، وہ پشاور KPK سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئٹہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کلاس 9th سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھا آپ کا کلاس 9th سے سلیبس دے دیا گیا ہے، حالانکہ الطاف حسن حالی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان سین کہہ کر اس کو کسی دوسری جگہ سے اٹھا کے دے دیا. یہ بات یاد رکھیے گا. غزل میں بھی صرف یہ اسی طرح ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے غزلیں اور نظمیں آپ کو صرف تشریح کرنی آنی چاہیے. جس میں اگلا ہے یونین کونسل کے چیئرمین کے نام. یونین کونسل کے چیئرمین کے نام محلہ صفائی کی درخواست لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی درخواستیں بھی میں اپلوڈ کر دوں گی کلاس 10، تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی درخواست کی مشق کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ کی درخواست ہے یا آپ کی کہانی ہے، یہ بورڈ والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہانی دیں اس سال، اور چاہے تو وہ درخواست دیں. اس لیے آپ کی درخواست آپ کے اسکول کی پرنسپل کے نام جو ہوتی ہیں وہ بھی آنی چاہیے، اور آپ کی درخواست آپ کو یونین کونسل یا کسی دفاتر میں یا کسی اور جگہ لکھنے کے لیے ہو تو وہ بھی آنی چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد اس کے سیمپل بھی اپلوڈ کر دوں گی، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ پریکٹس ہو جائے گی. اگلا ہے مضمون لکھنا. 2 ٹاپک ہوں گے، 2 ٹاپک میں ہر ایک کے 3 4 سے 5 پوائنٹس دیے ہوں گے. اور پہلے یہ تھا کہ 250 سے 300 الفاظ کا مضمون تھا، اب انہوں نے 500 سے 600 الفاظ کا مضمون کر دیا. اس لیے آپ نے ہر جو ہے نا 400 سے 500 کا الفاظ کر دیا. اس لیے اپنے ہر آپ کا جو ہر
یاد رکھیے گا جیسے سائنس کے کرش میں آتا ہے تو آپ اپنی طرف سے مضمون نہیں لکھ کے آ جائیں گے کہ جو مرضی اٹھا کے آپ نے ہر 2-3 پیراگراف بنائے لکھ دیں، نہیں، جو بورڈ والوں نے یہ پوائنٹس دینے ہیں، پوائنٹ دیے ہیں، ان پوائنٹس کی ہیڈنگ دیں اور انہی کے مطابق آپ اس کو ایکسپلین کریں، اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ایکسپلین کرنا جو بورڈ والوں نے یہ 5 نکات دیے ہیں ہر مضمون میں، اس کو ایز اٹ رٹ کے جو ہے نا مختلف مضامین آپ نے پورا کا پورا نہیں لکھنا، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد مضامین بھی کوشش کروں گی اپلوڈ کرنے کی ود پوائنٹس کے ساتھ تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ یہ کلاس 10 کا سیمپل پیپر ہے، ٹیسٹ سیریز کا میں نے ایک پیپر آپ کو اپلوڈ کیا، انشاءاللہ بہت جلد اور بھی بہت سے اپلوڈ کر دوں گی اکٹھے ایک دو ویڈیو میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے شعروں کی باتوں سے جو ہے نا یہ میں نے ایک پیراگراف لیا ہے، اس پیراگراف کے میں نے یہ کوشچن بنائے ہیں، ڈفرنٹ انداز سے، کچھ آسان ہے اور کچھ گھما پھرا کے میں نے دیے ہیں تاکہ بچے کی سوچ میں سمجھ آ سکے کہ وہ اس میں سے اس نے سمجھا کیا ہے۔ جیسے آخر یہ شاہ جہاں اور اورنگزیب اچھے بادشاہ کیسے بنے، حالانکہ اس کا یہاں تو کچھ لکھا نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت کی تھی اور مجدد الف ثانی کے ساتھ رہے تھے، ان کے دین سیکھا تھا، اسی لیے وہ اچھے بادشاہ بنے تھے۔ اس سے متعلق یہ جواب اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیے اس کو، یہاں سے سوالات جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ آپ ٹیسٹ بچوں کے ایسے بنا سکتے ہیں، ایک پیراگراف دیں، اس میں سے چھوٹے سوال پوچھیں، اس کے بعد کوئی ٹاپک دے دیں گرامر کا، اس گرامر سے اس طرح پوچھیں، دیکھیں جس طرح میں نے سوال لکھا ہے، ردیف اور قافیہ میں فرق مثال دے کر واضح کریں، تو آپ درمیان میں لائن بنائیں گے، ایک سائڈ پہ ردیف لکھیں گے، ایک سائڈ پہ قافیہ لکھیں گے، ایک پوائنٹ اس کا، ایک پوائنٹ اس کا، ایک پوائنٹ اس کا، ایک پوائنٹ اس کا لکھ کے اس طرح آپ اس کے فرق جو ہے نا مثال، اور اینڈ پہ ایک مثال اس کی اور دوسری طرف مثال اس کی لکھیں گے۔ آپ بچوں کو 2 ٹاپک دے کے ان میں ڈفرینشیشن، ان میں فرق جو ہے نا وہ بتائیں تاکہ وہ بچے اس طرح لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اساتذہ کے لیے بہتر اور بچوں کے لیے بیٹا آپ نے ہر ڈیفینیشن کلاس 9 والی تو خاص طور پر ساری کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کی بورڈ میں پوری کی پوری ڈیفینیشن، ساری کی ساری تعریفیں شامل ہیں، قواعد، اور 10th کے جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گی بہت جلد اپلوڈ کر دوں آپ کے لیے۔ اس طرح کوئی پیراگراف لے کے اس طرح اس میں سے کوشچن بنائیں گھما پھرے کے، ایک تو جو ہے نا وہ آپ بچے آسانی سے نکال سکیں، اور 3 یا 4 ہونے چاہیے کیونکہ وہ بچوں کو تھوڑا سا اس کو نکالنے میں مشکل ہو جائے۔ خلاصہ دے سکتے ہیں، خلاصے میں بچوں سے کہیں کہ اس کو 1/3 یعنی تیسرا حصہ آپ نے ان سارے لائنوں کا لکھنا ہے۔ اگر 6 لائنیں ہیں تو 2 لائنیں ہونی چاہیے، اگر 8 لائنیں ہیں تو تب بھی 3 لائنیں ہونی چاہیے، خلاصے سے زیادہ نہیں۔ مرکزی خیال یاد رکھیے گا، اس کے جملے مرکزی خیال کے اس میں نہیں آئیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ جو پیراگراف میں مصنف نے، اس پیراگراف بتانے والے نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کا مرکزی خیال آئے گا۔ یہاں سے آپ پوری سٹوری مرکزی خیال میں نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ مرکزی خیال میں آپ سٹوری نہیں لکھیں گے، مرکزی خیال میں صرف یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ پیراگراف میں کہنے کی کیا کوشش کی گئی ہے، کون سا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو، کہ مسلمانوں کے لیے جب کوئی مسلمانوں سے جب کوئی مقابلے کے لیے آتا ہے تو مسلمان اس کے لیے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ اسلام کے لیے جو ہے نا بہت پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام جو ہے نا وہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ملک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ کو جو ہے نا وہ حصے آپ کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مسلمان جو ہے نا وہ اٹھ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے اپنا مرکزی خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے کسی بھی کتاب سے، اپنی ہی کتاب سے بچوں کو، یا بچے آپ کو بھی 3 سے 4 لائنوں کا پیراگراف لیں، اس کی تشریح کریں تو آپ کا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے 2 اشعار دیے ہیں، ایک نظم میں سے، میری کلاس میں بچوں کا ایک ہی نظم غزل جو ہے نا وہ پہلے ٹیسٹ میں شامل تھی، تو اس لیے میں نے غزل میں سے 2 شعر دی، اور دونوں شعروں سے میں نے 2 سوال بنا لیے، شعر کے اندر سے میں نے نکال لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اسی طرح بچوں کو اگر نظم اور غزل ہے تو ایک شعر نظم کا دیں، ایک غزل کا دیں، اور دونوں میں سے ایک ایک سوال بنا کے بچوں کی اس طرح پریکٹس کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک شعر دے دیا جس کی بچے اسی غزل میں سے تشریح کریں، پھر اس کے بعد میں نے ایک مضمون دے دیا کہ بچے ریوائز کر کے آئیں، اور اس پورے مضمون میں سے 5 میں سے میں نے 2 پوائنٹ لکھے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بچوں کو مضمون سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ مضمون تھا محب وطن، اور اس کا آپ نے لکھا تھا مفہوم اور تعارف اور وطن کی خاطر اثار و قربانی۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو 2-3 کہانیاں دے دی اور کہا کہ ان کہانی میں سے، اور میں نے ایک کہانی اس میں جو ہے نا وہ اس کو ٹیسٹ میں دی۔ اس طرح یہ ٹیسٹ سیریز سے میرا کا پورا پیپر، اس کا ہر سوال کور ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اسی طرح پیپر بنائیے، 10th کے بھی، 9th کے بھی، آگے 9th کا بھی آتا ہے، اس کو بھی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔
اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے بچوں کو کس طرح پریکٹس کرانی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پیراگراف دیں، اس میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 کوشچن جو ہے نا وہ آپ وہ نکال کے بچوں کو پریکٹس کرائیں. 2-3 جملے تشریح کی دے دیں تاکہ بچے یوزڈ ہو جائیں. پھر 2 اشعار دے دیں، چاہے ایک نظم سے غزل سے، اسی سے سوال بنا کے دیں. پھر ایک شعر کی تشریح دے دیں، ایک مضمون کے 2-3 پوائنٹس دے دیں، ایک کہانی دے دیں. تو اس طرح آپ کا ایک پورا ایک ٹیسٹ سیریز میں ٹیسٹ میں آپ کا ایک پورا کا پورا پیپر کور ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو جو میں نے MCQs بنائے ہوئے ہیں وہ میں 3 سے 4 پرنٹ ان کو دے دیتی ہوں، وہ اس پہ بھی ٹک لگا دیتے ہیں. تو ان کے اس طرح ان کے ایک ٹیسٹ کے ساتھ اس طرح MCQs بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ کلاس 9th کا ہے. سوری، یہ آپ کا سیکنڈ پیج پہلے آ گیا اور فرسٹ پیج بعد میں آئے گا، تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی دیکھ لیں. میں نے کلاس 9th کا دیکھیں، میں نے ایک کیا کہتے ہیں ان کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے اور فیڈرل بورڈ سے دونوں کو ملا کے میں نے پیپر بنایا. میں نے پنجاب سے کیا کیا، میں نے ایک پیراگراف لیا شاعروں کی باتیں، مصنف میں نے وہی رہنے دیا جو محمد حسین آزاد. اس کی پنجاب سے میں نے ایک پیراگراف لیا جس میں سے میں نے اس کا تشریح کریں، اور ایک اور پیراگراف لیا جو آپ اس کے بعد پیج پہ دیکھیں جس میں کوشچن آنسر نکالیں گے، وہ میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے دے دیا. اس طرح کر کے آپ 2 بکس کو ملا کے بھی بنا سکتے ہیں، چاہے تو ایک ہی بک کو اسی میں ایک بڑا پیراگراف دے کے سوال جواب بنا لیں اور ایک چھوٹا پیراگراف دے کے تشریح کرا لیں. اس کے بعد میں نے ان کو ایک نظم اور ایک غزل دی تھی، اس لیے میں نے نظم اور غزل میں ان کو جو ہے نا نظم میں سے ایک شعر دے دیا، ایک غزل میں سے دے دیا، اور اسی میں سے میں نے سوال بنا دیے. پھر میں نے ایک ٹیسٹ میں ان کو تقسیم ردات دے دی، ایک ٹیسٹ میں نے ان کو آبیتی دے دی، اور ایک ٹیسٹ میں نے ان کو مکالمہ دے دیا. اس کی پریکٹس بھی بار بار ہونے لگی. پھر میں نے 2 اشعار دے دی، ایک نظم میں سے ایک غزل میں سے، اور اس طرح ان کی تشریح ہو جائے گی. اس طرح ان کا یہ پیپر بھی آرام سے کور ہو جائے گا، اور اس کی آسانی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں گے کہ پیپر کس طرح آتا ہے. اور بار بار کرنے سے جب 3 سے 4 یا 5-6 پیپر کریں گے تو بچے آسانی سے ان کو پریکٹس ہو جائے گی اور وہ کر سکیں گے. یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک بک نیشنل بک فاؤنڈیشن استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی چیپٹر دیں بچے کو، ایک نظم دے دیں اور ایک چیپٹر یا ایک غزل بھی ساتھ دے دیں. ایک چیپٹر میں سے ایک پیراگراف لیں، اس کا سوال جواب بنائیں، اسی میں سے دوسرا پیراگراف لیں، اس کی تشریح کرا لیں. پھر آپ نے اگر ایک نظم دی ہے تو ایک نظم میں سے 2 اشعار کے سوال جواب بنا لیں اور ایک شعر تشریح کے لیے دے دیے. اور اگر آپ نے ایک نظم اور ایک غزل دی ہے تو ایک نظم میں سے شعر اور ایک غزل میں سے شعر دے کے سوال جواب بنا لیں، اور ایک نظم میں سے اور ایک غزل شعر دے کے اس کی تشریح کرا لیں. اور کسی ٹاپک پہ آپ ساتھ ردات کرا لیں، چاہے مقال میں ایک دفعہ دے دیں اور چاہے آپ بیتی دے دیں، یا بھی خط بھی آئے گا جو وہ بھی میں انشاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپلوڈ کر دوں گی، جو رسمی خطوط ہیں، اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، بچوں کی پریکٹس ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ. امید ہے آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. لاسٹ پیج رہ گیا، اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں. پھر بالکل 9th اور 10th کا ایک ہی پیٹرن ہے بورڈ کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف کتابیں ڈیفرنٹ ہیں، باقی سارا کا سارا پیٹرن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. 9th کلاس نہم اور دہم دونوں کا پیٹرن ایک ہی ہے، صرف کتابیں مختلف ہیں، تھوڑے سے ٹاپکس مختلف ہیں. اگر اس میں خط ہے تو اس میں درخواست ہے، اس میں مضمون ہے تو اس میں کہانی ہے. اتنے تھوڑے سے فرق کے بعد ہاں، لیکن ساری چیزیں ایک جیسی آ رہی ہیں. قواعد سارے تقریباً برابر ہیں، لیکن تھوڑے سے 10th کے زیادہ ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ MCQs اس کے بنا کے بھی اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں. بار بار بچوں کی مشق کرائیے. یہ دیکھیں، یہ پہلا صفحہ تھا، سوری غلطی سے بعد میں آ گیا. اب میں نے شعروں کے لطیفے سے جو ہے نا وہ میں نے شعروں کی باتوں سے فیڈرل بورڈ کے جو نیشنل بک فاؤنڈیشن تھی اس سے میں نے پیراگراف لیا، اس کے سوال جواب بنا دیے، اور جو شعروں کی باتیں تھیں وہی سیم رائٹر میں نے پنجاب سے لیا اور اس کے میں نے تشریح کرا دی. اب اگر آپ ایک بک کرا رہے ہیں تو اسی بک سے ایک حصے کا آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف لے کے سوال جواب بنا لیں اور ایک چھوٹا سا پیراگراف لے کے اس کی تشریح کرنے کو دے دیں. اب یہ نے پیراگراف دیا ہے، اب اس میں میں نے الفاظ مشکل استعمال کیے. میں نے سوال نمبر 1 ہے، دیکھیں، دہلی میں کس معلم کی اسامی خالی تھی. اب میں نے بالکل ہی چینج کر دیا وہاں پہ. اس طرح میں نے اگلا بھی چینج کر دیا کہ سیکرٹری صاحب نے مرزا غالب کو استقبال نہ کرنے کی کیا وضاحت پیش کی. پھر اس کے بعد اس عبارت کا خلاصہ لکھیں، یہ بھی بچوں کو آنا چاہیے.
اس کے بعد مرزا غالب کا خود دربار گورنر میں نہ جانے کا عذر کیا تھا. میں نے عذر کا لفظ ڈفرینٹ انداز سے پوچھ لیا ہے. اس سے بہت سے بچوں کو تھوڑی سی مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن کیونکہ پہلا تیسرا ٹیسٹ تھا تو پریکٹس کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کر دی گئی ان کی. اس کے بعد تھا مرزا غالب نے کس خیال کے تحت واپسی میں اپنی بھلائی سمجھی. اب یہ بھی الفاظ چینج ہو گئے ہیں. بچے اچھی طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے تو وہی حل کرنے کے قابل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا غالب کو امتحان دیے بغیر واپس چلے جانا چاہیے تھا، یا اپنی طرف سے کوشچن ایڈ کر سکتے ہیں؟ ان میں سے کوئی لفظ دے کے اس کے میننگ پوچھ سکتے ہیں، کوئی لفظ دے کے اس کی جمع پوچھ سکتے ہیں، کوئی لفظ دے کے آپ اس کے جملہ بنانے کے لیے بھی سوال جواب کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، کسی بھی ٹائپ کا پیراگراف سے سوال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد گرامر ہے. گرامر کا میں نے ان کو ٹاپک دیا تھا قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع کی ڈیفینیشن یاد کرنی تھی ود ایگزامپل. تو انہوں نے اس میں سے یاد کی، اور میں نے ردیف اور قافیہ میں فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں یہ دے دیا. تو بچوں نے ڈیفینیشن لکھی، درمیان میں لائن لگا کے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور نیچے انہوں نے اس کا فرق بتا دیا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. بورڈ کا پیٹرن 9th اور 10th کا بورڈ پیٹرن ایک ہے، صرف ٹاپک ڈفرینٹ ہیں. ان کے MCQs بہت سے اپلوڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد 9th کے جو ہی ختم ہوں گے 10th کے اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹیسٹ سیریز جو میں نے آپ کو یہ سامنے دی ہیں 9th اور 10th کی، انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی، تاکہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ ہو جائے، اور جو بچے ہیں ان کی بھی جو ہے ہیلپ ہو جائے، وہ آسانی سے پریکٹس کر سکیں.